नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमने मशरे से ये मामला तय किया है कि जो रोज़ाना हम कुरान करीम तरावी के अंदर पढ़ते हैं, बेहतर है कि उसका ख़ुलासा आवाम के सामने ज़िक्र कर दिया जाए ताकि हमें मालूम हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। मैं इस पर तफसीली दर्स तो सुबह ही अर्ज़ किया करता हूँ, लेकिन वित्रों के बाद बस उसका ख़ुलासा और हाइलाइट्स, झलकियाँ, उन्वान, ये मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह रोज़ाना एक पारे का ख़ुलासा रखूँगा और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में आपके सामने पूरे उस पारे का ख़ुलासा आ जाए। सबसे पहले हमने पहले पारे में सूरतुल फातिहा पढ़ी है। सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने 5 मज़मून बयान फरमाए हैं: तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकाम, मानने वाले और ना मानने वाले। इन पांचों का जिक्र अल्लाह ताला ने पूरी सूरत फातिहा में फरमाया है। तो सूरत फातिहा इन 5 मज़ामीन का नाम है। या अल्लाह की तौहीद है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में है, या अहकामात हैं जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या इसी तरह अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया है मालिक यौमिद्दीन, या फिर मानने वालों का जिक्र किया है अनअमता अलैहिम में, और फिर ना मानने वालों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन के अंदर। उसके बाद हमने सूरतुल बकरा की इब्तिदा की है। सूरतुल बकरा, इस सूरत का नाम जो है लफ्ज़ बकरा में एक आयत का एक हिस्सा है, टुकड़ा है, अंतज़बहु बकरा, वहाँ से इस सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। बकरा दरअसल अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं, काओ, तो गाय को बकरा कहते हैं। तो इस सूरत को ऐसी सूरत युज़करु औ तुज़करु फ़ीहल बकरा, जिसमें गाय का किस्सा बयान किया गया हो, इसीलिए इसका नाम सूरतुल बकरा है। इस सूरत को अल्लाह ताला ने जो शुरू फरमाया है वो शुरू फरमाया हुरूफ मुक़त्तआत से। हुरूफ मुक़त्तआत है अलिफ लाम मीम। ये अलिफ लाम मीम अलग अलग हुरूफ है। मुक़त्तआत का माना वर्डिंग कटी हुई अलग अलग अल्फाज की है। तो इसका माना हमें अल्लाह के नबी ने नहीं बताया, अल्लाह ताला ने नहीं बताया। तो तमाम मुसलमान हम इसके लिए कहते हैं कि इसका माना अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। दुनिया के हर तर्जुमे में अलिफ लाम मीम का तर्जुमा अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी तरफ से तो कहा है कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्राइल है, मीम से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लेकिन ये यकीनी नहीं कहा जा सकता कि यही हो। जब अल्लाह ने नहीं बताया, नबी ने नहीं बताया, तो उन लफ्ज़ों के माना के मामलात में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने 3 तबकों की बात की है, मुमिनीन की, काफिरीन की, मुनाफिकीन की। ये जो अल्लाह ताला ने मुमिनीन को हुदल लिल मुत्तकीन से बयान फरमाया है, सबसे पहले मोमिन की बात कि जो अल्लाह ताला की बात को मानता है, तस्लीम करता है, ईमान लाता है। फिर उसकी अल्लाह ने सिफत बयान की है कि वो ईमान भी लाता है, नमाज भी पढ़ता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च भी करता है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पर है। ये मुमिन है। तो पहला अल्लाह ताला ने तबका मुमिनीन मुत्तकीन का बयान किया, तकवे वाला। दूसरा अल्लाह ने इन्नल लज़ीना कफ़रू से काफिरीन को बयान किया। काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह ताला की हक्कानियत को जान के इनकार कर दे, अंदर से भी बाहर से भी इनकार कर दे, इसे काफिरीन कहते हैं। फिर अल्लाह ने जिक्र काफरों का किया है। जब काफरों के लिए सूरत का पहला रुकू मुकम्मल हुआ, फिर तीसरे अल्लाह ताला ने तबके का जिक्र किया जिसे मुनाफिकीन कहते हैं, वह मिनन नास से। ये मुनाफिक कौन लोग होते हैं? मुनाफिक उस ज़ाहिरी मुसलमान को कहते हैं जो अंदर से काफिर होता है। मैं एक मरतबा फिर मुनाफिक का माना बताऊं, मुनाफिक ज़ाहिरी मुसलमान होता है पर अंदर से अल्लाह के रसूल और शरीयत का इनकारी होता है, कुफार के साथ मिला हुआ होता है। तो जिसे हम कहते हैं 2 मुंह रखने वाला। तो रब्बे करीम ने यही इनके बारे में बयान फरमाया कि ये वो लोग हैं जो मुमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं आमन्ना, और जब कमर फेरते हैं वैदा खलौ इला शयातीनिम, उन्हें कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक कर रहे थे कि हम उनके साथ हैं। तो अल्लाह ने तीसरा तबका मुनाफिकीन का बयान किया। उसके बाद रब्बे करीम ने जो बयान फरमाया है मुनाफिकीन के औसाफ के बाद, अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ मुतवज्जे किया है कि ऐ लोगों, मैंने तुम्हें पैदा किया तो तुम्हें चाहिए अपने खालिक की इबादत करें। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी से अल्लाह ने इबादत की बात अय्युहन्नास से की है, यानी दुनिया के तमाम लोगों से अल्लाह ताला ने की है। अय्युहन्नास में सारे दाखिल हैं, जिन्नात भी दाखिल है,
انسان بھی داخل ہے جو کلمے کا مکلف ہے اللہ نے اس کو خطاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو پڑھا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور خلیفۃ اللہ پیدا فرمایا، یعنی آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام تک تمام انبیاء اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے خلیفہ بھی ہیں۔ حضور پاک کے بعد ختم نبوت ہے، تو ختم نبوت کے صدقے اب نیا نبی نہیں ہوگا جو اللہ کا خلیفہ کہلائے گا۔ ہاں علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، وہ علماء انبیاء کی نیابت کو چلا کر آگے امت تک دین کو پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور یہ مسلسل چلتے ہوئے جا رہا ہے۔ یہ پورے کے 10 رکوع اس پر بنی اسرائیل میں ہیں۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد۔ اسرائیل کا ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو اللہ کے بندے کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے تھے، تو اس لیے بنی اسرائیل کی اللہ نے واقعات ذکر کیے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا ذکر ہے۔ اب یہ کون کون ہے، میں آسان کا ایک ہی لفظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 70,000 انبیاء ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضور پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں اکیلے۔ تو حضرت اسحاق کی نسل، حضرت یعقوب کی نسل، یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ تو تمام انبیاء جو باقی جن کا ہم ذکر سنتے ہیں اکثر، تو وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ نے ان کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اب ان کے میں 3-4 خلاصے بتا دیتا ہوں جو 10 رکوع تک چلتا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انعام یافتہ لوگوں کی بات کی ہے کہ میں ان کے اوپر من اور سلوہ دیتا تھا۔ من ان کا بریک فاسٹ ہے، اور سلوہ جو ہے ان کا لنچ بھی ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کا ڈنر بھی ہے۔ من کیا ہوتا تھا، یہ صبح اٹھتے تھے تو پھلوں کے اوپر یا پتوں کے اوپر یا درختوں کے اوپر انہیں میٹھی سی چیز بطور ناشتہ کی ملتی تھی، اسے من کہتے تھے، اور وہ بنی بنائی آسمان سے رب کریم فرشتوں کے ذریعے ڈلوا دیتے تھے۔ اور دوپہر کو اور شام کو ان کو کھانا جو ملتا تھا وہ روسٹ ملتا تھا، گوشت، جسے سلوہ کہتے ہیں۔ سلوہ عربی زبان میں سلوہ کہتے ہیں جب کسی گوشت کو بھون دیا جائے، تو سلوہ بھونا ہوا گوشت انہیں ملتا تھا، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ سلوہ کا یہ ہے کہ جو بٹیر ہوتے تھے، تیتر ہوتے تھے، یہ جس کو ہم شکار کہتے ہیں، یہ ان کے سامنے آ کر یوں بیٹھ جاتے تھے اس ٹائم جب ان کو بھوک لگتی تھی، اور تو انہیں پکڑ کے کھا لیتے تھے، ذبح کر کے اس کو پکا لیتے۔ یہ دونوں ترجمے ان کے معاملات میں چلتے تھے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا، وہ واقعہ یہ تھا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ یہ 8ویں رکوع پہ ہم پہنچ گئے سورۃ بقرہ کے۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک شخص کو ان نے قتل کیا۔ جب ایک شخص قتل ہو گیا، اب قاتل کون ہے، قاتل کون ہے، کس نے مارا ہے، کس نے مارا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ اس قوم کو بتا دو کہ قاتل کی تلاش کرنے کے لیے آپ ایک گائے لے لو، گائے کو ذبح کرو، اور اس کا گوشت اٹھا کے مردہ کے ساتھ لگا دو، وہ اٹھے گا اور خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو ان نے کہا جی بہت اچھا۔ اب ان کے اندر قاتل تو موجود تھا، وہ دل کی جو چوری تھی نا، وہ نکلنے کے معاملات خراب ہو رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک ترتیب کی۔ ترتیب کیا کی؟ گائے کیسی ہو، کلر کیسا ہو، رنگ کیسا ہو، اور وہ کہاں سے ملے گی؟ اچھا 100% پیلا ہو یا پیلے کے قریب ہو یا بالکل گولڈن ہو؟ ایک ایک سوال کرنا شروع کیا۔ تو رب کریم نے ایک ایک کا جواب دیا، اور یہ اتنی مشکل ہوئی ان کو وہ گائے لینے میں کہ اس وقت پوری دھرتی پہ نہیں ایک گائے ملی اس شرائط کے مطابق۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، آخر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کیا تو رب فرماتے ہیں فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبح تو کیا پر ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہم ذبح کریں اور ہمارا راز کھل جائے۔ ذبح کیا، اس کی بوٹی اٹھائی اور بوٹی اٹھا کے میت کو لگائی، تو وہ بندہ اٹھ گیا، اور اس نے اٹھ کے ایسے کیا، مجمع میں بیٹھے ہوا ایسے۔ موسیٰ علیہ السلام، اے آپ ہمارے نبی ہیں، مجھے جس نے مارا ہے نا میں بتاؤں، یہ تو ہٹ، اوے ہٹ، دائیں ہٹ، بائیں ہٹ، یہ نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہٹا کے جو بندہ پیچھے ٹھہرا تھا نکلا، یہ میرا قاتل ہے۔ یوں قاتل کی وضاحت ہو گئی۔ 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو وہ گائے ذبح ہوئی تھی، تو گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 11واں رکوع تک یہی واقعہ چلا ہے۔ یہاں آخر میں جا کر ایک وسیلے کی بات فرمائی ہے۔ رب کریم نے یہود کو بیان فرمایا کہ تم لوگ تو حضور پاک کا واسطہ دے کر مانگتے تھے مجھ سے کہ اللہ جو آخر الزمان نبی آنا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اے اللہ وہ عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ تو میں آپ کو کامیابی عطا فرماتا تھا، اب نبی آ گیا، فلما عرفوا کفروا بھی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟
حالانکہ وہ ہے جس کے وسیلے سے تم فتح مانگتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا۔ ہاروت اور ماروت کیا ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں۔ اس بارے میں بات ذہن میں رکھیں، لوگوں میں غلط فہمی مشہور ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں نا، یہ نیچے اترے تھے اور ایک زورہ بائی رہتی تھی، اس کے ساتھ آ کر انہوں نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا، اور زنا کرنے کے بعد ان کو اللہ نے زمین میں کنویں میں جا کے لٹکا دیا، اور وہ قیامت تک لٹکے ہوئے ہیں۔ 100% جھوٹ بات ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ حضور کے فرمان میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دو فرشتے کیا تھے؟ اب قرآن کریم جو بتا رہا ہے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، یہ بابل شہر ہے بغداد کے ساتھ، یہ اس کا ذکر ہے کہ دو فرشتے آئے۔ اس وقت جادو کیا ہے اور وحی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے تھے دونوں ایک ہے، جو وحی ہے وہ بھی جادو ہے اور جو جادو ہے وہ بھی جادو ہے۔ تو دونوں فرشتے اترے، انہوں نے کہا خدا کے بندو، جو نبی ہے وقت کا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ وحی سناتا ہے، جادو الگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا یہ فرق ہے جادو میں، یہ فرق ہے وحی میں۔ تو انہوں نے فرق جادو کا سیکھا اور وہی جادو لوگوں میں کرنے لگے۔ یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن کہتے ہیں خاوند بیوی میں طلاق کرا دیتے تھے جادو کر کے۔ تو یہ ذکر اللہ نے کیا، اور پھر رب کریم نے ایک لفظ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ پتہ چلا جادو کفر کے قریب بندے کو لے جاتا ہے، تو اس لیے جادو سے معافی مانگنی چاہیے، یہ کفر کی چیز ہے۔ اس سے آگے آئیے تو رب کریم نے یہودیوں کی ایک شرارت کو بیان فرمایا ہے، یہ میں بار بار کو پڑھنے لگا ہوں پہلے پارے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہودیوں کی شرارت کیا تھی؟ یہودی آتے حضور پاک علیہ السلام کے پاس اور صحابہ کرام کو دیکھتے، تو صحابی کبھی حضور سے ایک مسئلہ دوبارہ سننا چاہتا تو عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، مہربانی فرمائیے یہ مجھے دوبارہ سنا دیں، جب آپ فرما رہے تھے میں سمجھ نہیں سکا، راعنا مہربانی فرمائے۔ یہودیوں کی زبان میں راعنا کو رعینا تھوڑا لمبا کوئی تو اس کا معنی ہوتا ہے تو میری بکریاں چراتا ہے، تو وہ آ کر رعینا رعینا کہتے، صحابہ تو رعینا کہتے۔ اب لفظ ٹھیک تھا، انہوں نے بدلا تاکہ حضور کے سامنے اپنے بغض کا اظہار کریں کہ ہم نبی کو نعوذ باللہ اپنا چرواہا کہتے ہیں، تو اللہ نے اس لفظ بولنے پر پابندی لگا دی، فرمایا لا تقولوا راعنا، صحابہ آج کے بعد راعنا نہ کہنا۔ تو سوال اٹھتے اللہ جب حضور سے مہربانی کے بارے میں پوچھیں تو کیا جملہ کہیں؟ رب نے فرمایا وقولوا انظرنا، آپ کہو انظرنا، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ حلال لفظ جو نبی کی شان میں کافر غلط طریقے پر پیش کرے تو حضور کی شان میں وہ بھی نہیں بولنا چاہیے، یعنی نبی پاک کی اتنی عزت ہے۔ اس سے آگے آئیں تو اس سے آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر، کہ امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا کہ آپ مال ذبح کر دیں، مہمانوں کے لیے تو انہیں ذبح کر دیا، آپ بیوی بچوں کو سندھا میں چھوڑ دیں تو صحرا میں چھوڑ دیا، آپ جو ہے نا نار نمرود میں کود جائیں تو وہ آگ میں کود گئے، اللہ نے ٹھنڈی کر لی، اور بچے کا ذبح کرنے کے لیے اللہ نے خواب دکھا تو اس پہ بھی چھری رکھ لی، پھر اللہ نے بکرا رکھا، ہر امتحان میں کامیابی۔ تو رب کریم فرماتے پھر انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا اور مجھ سے دعا مانگی، اور دعا مجھ سے مانگی کہ اللہ امتحان میں نے آپ کو آپ کی مرضی کا دیا، اب مجھے انعام میری مرضی کا دے دیں۔ ابراہیم پوچھئے آپ کو کون، بتائیے آپ کا انعام کیا ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انعام یہ مانگا کہ اللہ جو آخر الزمان نبی نے آنا ہے نا اس کو میری اولاد میں سے کر دے، حضور پاک علیہ السلام کو۔ تو رب نے دعا قبول فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد سے آئے۔ اس کے آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیمی کے اتباع کی بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم جو ہے اس کی اتباع کریں، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی پاک آپ لوگوں کو فرما دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، یعنی ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ مشرک کہتے تھے ہمارے ہیں، یہودی کہتے تھے ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے ہمارے ہیں۔ تو رب کریم نے ان کے بارے میں آیت اتاری، فرمایا یہ ملت ابراہیم بالکل ٹھیک ہے، یہودی عیسائیوں اور نصرانیوں والی بات نہیں ہے، مشرکین والی نہیں ہے، ملت ابراہیم کی اتباع کریں۔ تو اب ہم لوگ امت حضور علیہ السلام کی ہیں پر ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، وہ آج تک وہی آ رہا ہے۔ اور اس کے آخر میں جہاں پارہ ختم ہو رہا ہے وہاں اللہ نے صحابہ کرام کو ایمان کا معیار فرمایا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام اور اہل بیت ایمان لائے ہیں، اگر ان جیسے ایمان لاؤ گے تمہارا ایمان معتبر ہے۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ان لوگوں سے تم نے منہ پھیر لیا تمہارا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے، پھر تم لوگ گمراہی کے گھڑے میں ہو۔ تو یہ پہلے پارے کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔